वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे। पारा नंबर 6 का आधा हिस्सा हम कर चुके थे दौरा कुरान में। आज हम दूसरा आधा हिस्सा मुकम्मल करेंगे। तो आइए अपने दौरा कुरान का आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन इलाही आमीन। आयत नंबर 20 से 26 में बात है बनी इसराइल की बुज़दिली और अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिले से इनकार। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की वो नेमत याद करो जो उसने तुम पर की, जब उसने तुम में से नबी बनाया और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो कुछ दिया जो सारी दुनिया को नहीं दिया गया था। ए नबी मेरी कौम ए मेरी कौम, मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और तुम अपनी पुश्त के बल ना मुड़ो, फिर तुम खसारा उठाने वाले हो जाओगे। उन्होंने जवाब दिया, मूसा, बेशक इस ज़मीन में एक बड़ी ज़ोरावर कौम है और उस कौम का नाम अमालका था, कौम अमालका, और हम हरगिज़ इसमें दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि वो लोग इसमें से निकल जाएं। फिर अगर वो इसमें से निकल गए तो बेशक हम दाखिल हो जाएंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो आदमी जिन पर अल्लाह का फजल था वो बोले, तुम इनके मुकाबले के लिए दरवाजे में दाखिल हो जाओ, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो बेशक तुम गालिब आ जाओगे, और अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। वो कहने लगे, मूसा, हम हर किसी ज़मीन में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो लोग वहाँ मौजूद हैं। चनाचे तू और तेरा रब जाए, फिर तुम दोनों उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मुझे अपने आप और अपने भाई के सिवा किसी पर कुछ इख्तियार नहीं, चुनाचे तो हमें इस नाफरमान कौम से अलग कर दे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक वो मुक़द्दस ज़मीन उन लोगों पर 40 बरस तक हराम कर दी गई है। यानी अगर वो अल्लाह का हुक्म मान कर दाखिल हो जाते तो वो ज़रूर उस जोरावर कौम पर गालिब आ जाते, लेकिन वो डर गए और उन्होंने नाफरमानी की, तो फिर उनको सज़ा के तौर पर 40 बरस तक वो ज़मीन जो थी वो उन पर हराम कर दी गई। वो ज़मीन में 40 बरस तक इधर उधर भटकते फिरेंगे। चुनाचे आप इस नाफरमान कौम का गम ना खाएं, और नबी आप इन्हें आदम के दो बेटों का वाक़या ठीक ठीक सुना दें। ये आई 27 से 34 में हाबिल और काबिल का वाक़या और कत्ल की सज़ा जो है वो बयान की गई है। जब उन दोनों ने कुर्बानी की थी, फिर उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। दूसरा बोला, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने जवाब दिया, अल्लाह शेर परहेज़गारों से कुर्बानी कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इस इरादे से बढ़ाया कि मुझे कत्ल कर दे, तो मैं भी अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल कर दूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सब जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर ले ले और दोस्तों में शामिल हो जाए। ज़ालिमों का यही बदला है। फिर इसके नफ्स ने इसे अपने भाई के कत्ल करने पर उकसाया, चुनाचे उसने इसे कत्ल कर दिया और वो खसारा पाने वालों में से हो गया। ये जो वाक़या है ये आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों के बारे में बतलाया जाता है जिनका नाम हाबिल और काबिल है। और ये कुर्बानी किस लिए पेश की गई थी इसके बारे में कोई सही रवायत में नहीं मिलती, लेकिन मशहूर यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के मिलाप से बैग वक्त लड़का और लड़की पैदा होते हैं। दूसरे हमल से फिर लड़का और लड़की होते हैं, यानी सुबह और शाम इस तरह लड़का और लड़की जो थे वो पैदा होते हैं। और एक हमल के बहन भाई का निकाह दूसरे हमल के बहन भाई से कर दिया जाता था। हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। इस वक्त असूल के मुताबिक हाबिल का निकाह काबिल की बहन के साथ और काबिल का निकाह हाबिल की बहन के साथ होना था, लेकिन काबिल चाहता था कि वो हाबिल की बहन के बजाय अपनी ही बहन के साथ करे जो खूबसूरत थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने समझाया, लेकिन वो ना समझा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बारगाह इलाही में कुर्बानियाँ पेश करने का हुक्म दिया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसका निकाह काबिल की बहन से कर दिया जाएगा। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी आसमान से आ गई और इसे खा गई। ये इसके कबूल होने की दलील है। लेकिन जैसा कि बताया गया ये बात साबित नहीं। यहाँ पे ये जो कुर्बानी थी वो इस तरह से दी गई थी और ये वाक़या इसी तरह से बयान किया जाता है। लेकिन जो काबिल था उसने फिर अपने भाई का कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने वहाँ एक कौवा भेजा, वो अपने पंजों से ज़मीन को कुरेदने लगा ताकि इसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफन करे। वो कहने लगा, अफसोस मैं इस कौवे जैसा होने से भी आजिज़ रहा। यानी यहाँ जो अफसोस है ये उसने वो जो भाई की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसको जो तरकीब थी वो कौवे को देख कर आई, तो उसने फिर अपनी अकल पर अफसोस किया कि उसको क्यों ना ये आइडिया आया कि अपने भाई की लाश दफना देता। चुनाचे वो पछताने वालों में से हो गया। इस वजह से हमने बनी इसराइल के लिए लिख दिया कि जो शख्स किसी को कत्ल कर दे सिवाय इसके कि वो किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद करने वाला हो, तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। जो किसी शख्स किसी एक जान को नाहक कत्ल होने से बचाए तो गोया उसने पूरे तमाम लोगों की जान बचा ली। और हमारे रसूल पौजे निशानी लेकर उनके पास आ गए। फिर बेशक इसके बाद उनमें से बहुत से लोग ज़मीन में हाथ से निकल जाने वाले हैं। आपको देखकर अगर कोई नेकी शुरू करता है तो उस नेकी का अजर क़यामत तक आपको मिलता रहेगा, जब तक वो नेकी होती रहेगी। और अगर आपको देखकर कोई बुराई शुरू करता है तो उस बुराई का जो वबाल है वो क़यामत तक आपके कंधों पर पड़ता रहेगा। इसी तरह दुनिया में जितने भी कत्ल हो रहे हैं उनका जो वबाल है वो काबिल के कंधों पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये कत्ल का जो सिलसिला था ये काबिल ने शुरू किया था।
آگے دیکھتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو توبہ کر لے، پس تم جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت 35 سے 43 میں بات ہے اللہ کی اطاعت اور چوری کی سزا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کلمات کا موقع و محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، یعنی مرضی کی بات ہو تو مان لو ورنہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور کیسے آپ سے فیصلہ وہ کروا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان نہیں لانے والے، یعنی اپنی جو کتاب تورات ہے اس میں بھی جو احکامات بیان ہوئے وہ ان کا بھی انکار کرنے والے ہیں، تو آپ ان کا فیصلہ کریں یا ان سے منہ موڑ لیں، وہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 44 سے 50 تک بات ہے اللہ کے احکام کو چھوڑنے کی مذمت۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی اور اس میں ہدایت و روشنی ہے، اس کے ذریعے سے فیصلے کرتے تھے انبیاء جو اللہ کے اطاعت کرنے والے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں تو وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخمیوں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائش اس نے تمہیں دی، یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ سب کو ہی ایمان والا بنا دیتا، سب اللہ کی عبادت کرتے، کوئی نافرمانی نہ کرتا، لیکن اللہ نے کتاب اور انبیاء کو بھیج کر انسان کو دو راستے دے دیے۔ اب اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ نے آزمائش رکھی ہے انسان کے لیے۔ چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور اے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، ان سے ہوشیار رہیں، وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑے تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان میں سے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہے۔ پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلے کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔
1 से 66 میں بات ہے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کرنا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ نبی بس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں پتہ عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اپنے منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور وہ اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والے ہو گئے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو اللہ تمہیں پھیر کر تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھتی ہوگی اور اللہ کی اطاعت بھی کرتی ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑی قدرت والا خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے تو اللہ کا گروہ ہے، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ناراض ہوتے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو چیز ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ہم سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنایا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اور آپ ان سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بہت برا ہے جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، بندھ گئے انہی کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر ان کے قول کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں اور وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافے کا باعث بنے گا، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے والوں کو دوڑتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ جو کہا نا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو یہ وہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت میں کی گئی تھی، جب اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اسے قرض حسنہ سے تعبیر دیا تھا تو یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ تو فقیر ہو گیا ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو تعبیر کے اس حسن کو عنادن نظر انداز کر دیا جو اس نے پنہا تھا، یعنی سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس کی ترغیب دلانے کے لیے کہا تھا کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا، لیکن یہودیوں نے اس کا جو ہے یہ غلط مطلب نکالا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ جتنا چاہے اتنا خرچ کر سکتا ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی کرے تب بھی اس کا خزانہ خالی نہ ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر یقیناً وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے واپر رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے اور ایک ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ برا ہے۔ آیت 67 سے 82 میں بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عیسائیوں کی گمراہی۔ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں پر کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کی
رب کی طرف سے نازل ہوا ہے ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان نہیں لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی ہوئے اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جیسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کافی ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اسے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، بلا شبہ ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ نہایت راست باز تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ اور ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا بہت برا تھا جب وہ کرتے تھے۔ یعنی انسان نے جب خود کوئی برائی کی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اس برائی سے نہیں روک سکتا کیونکہ وہ خود اس برائی سے خود کو نہیں روک پا رہا ہوتا، تو پہلے ضروری ہے کہ انسان خود کو اس برائی سے روکے پھر ہی وہ دوسروں کو روک سکتا ہے۔ آپ ان میں سے بہت سے کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے نبی یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے دعوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں ضرور قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں سے کچھ عالم ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو یہودی ہیں ان کو آپ دشمنی میں زیادہ سخت پائیں گے اور مشرکین کو بھی، اور جو عیسائی ہیں ان میں یہودیوں کی اور مشرکوں کی نسبت تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے، تو ان کو آپ جو دشمنی ہے اس میں اتنا سخت نہیں پائیں گے کیونکہ ان میں نیک لوگ بھی ہیں اور وہ غرور و تکبر بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 6 مکمل ہوا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔